चौधरी एहसन इकबाल साहब जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब स्पीकर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस ऐवान के अंदर बहुत से मुबाहिसे होते हैं, लेकिन आज जो हम बहस करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, इसके पाकिस्तान के मुस्तक़बिल पर संगीन तरीन असरात होंगे। और मैं जो गुजारिशात करूँगा वो बहसियत अपोजिशन मेंबर नहीं करूँगा, बल्कि इस ऐवान के एक मेंबर की हैसियत से और पाकिस्तान के हल्के नारोवाल 78 के नुमाइंदे की हैसियत से अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को मुखातिब करके करूँगा, जो डिवाइड के इस तरफ अपोजिशन में बैठे हैं या उस साइड पे ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं। जनाब चेयरमैन, ये जो मिनी बजट है और इसी के साथ जुड़ा हुआ स्टेट बैंक की अमेंडमेंट का बिल है जो अभी पेश नहीं हुआ और जो पेश होने जा रहा है, इसके पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इतने तबाहकुन असरात हैं कि अगर आज हमने बहसियत मेंबर कौमी असम्बली ये फैसला न किया कि क्या इस ऐवान ने IMF की शराइत के ऊपर मोहर सब्त करके ये साबित करना है कि ये ऐवान IMF का मातहत इदारा है, या इस ऐवान ने और इस ऐवान के अरकान ने इस बात का सबूत देना है कि उन्होंने पाकिस्तान के अवाम और इसकी रियासत से वफादारी का हल्फ उठा रखा है और वो इस ऐवान के अंदर ये हक रखते हैं कि कोई भी तजवीज़ जो इस ऐवान के अंदर पेश की जाए उसमें वो अवाम और रियासत के मफाद में रद्द बदल कर सकते हैं। अगर हमने ये हक इस्तेमाल न किया तो कल को जनाब चेयरमैन इस मुल्क को मजीद ऐसी शराइत दी जाएंगी जिसमें ये कंडीशनैलिटी होगी कि आप अपने पार्लियामेंट से इस पे मोहर सब्त कराएं, और फिर उस वक्त हम बहुत मजबूर होंगे, चूंकि एक ऐसी मिसाल कायम कर चुके होंगे कि जो IMF का पैकेज आया हमने उसको मनवन अपने ज़मीर और अपनी ड्यूटी की रोशनी में नहीं, बल्कि जो हमें हुक्म दिया गया उसके मुताबिक बुलडोज करके यहाँ से निकाल दिया। जनाब चेयरमैन, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब बजट पास हो रहा था और बजट पे बहस हो रही थी तो मैंने भी ये बात कही थी और इसका क्लिप आज भी मौजूद है, और लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी ये बात कही थी और हमारे बहुत से दीगर अपोजिशन के फाजिल मेंबरान ने कहा था कि जनाब स्पीकर, ये बजट एक धोखा है, इस बजट के अदादो शुमार धोखा है, इस बजट के अंदर जो दावे किए जा रहे हैं वो धोखा है, और हम आपको इस फ्लोर ऑफ द हाउस जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि 6 महीने के अंदर हुकूमत एक मिनी बजट लेकर आएगी। और हमारे जो ट्रेजरी बेंचेस के अरकान हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हमें यकीन दिला रहे थे कि ये हतमी बजट है, कोई मिनी बजट नहीं आएगा। और जनाब चेयरमैन, अगर आपको मैं ये शेयर करूं कि उस वक्त क्या दावे किए गए थे, वजीर खजाना की ये तकरीर है बजट के मौके पर जो उन्होंने की थी, उन्होंने फरमाया खासी काविश के बाद हुकूमत आखिरकार मईशत को इस्तेकाम बख्शने और तरक्की की राह पर डालने में कामयाब हो गई है। ज़राअत सनत की कारकर्दगी गैर मामूली रही है, टैक्स वसूलियों में शानदार इजाफा हुआ है, बरामदात में अब माजी के मुकाबले में वो भी सबसे ज्यादा हैं। तो जनाब चेयरमैन, मैं ये समझने से कासिर हूं कि जब मुल्क की मईशत इस्तेकाम में दाखिल हो गई, जब हमारी ज़राअत में गैर मामूली इजाफा हो रहा था, हमारी सनत में गैर मामूली इजाफा हो रहा था, हमारी बरामदात माजी के मुकाबले में सबसे ज्यादा बढ़ रही थीं और हुकूमत के तमाम इशारे आसमान को छू रहे थे, तो पाकिस्तान के गरीब अवाम पे 350 अरब का इजाफी टैक्स का बोझ डालने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका साफ मतलब है कि हुकूमत ने जो दावे किए थे इस बजट तकरीर के दौरान, इस बजट में जो कौम को सब्ज बाग दिखाए गए थे वो झूठ पे मबनी थे, और जो बात अपोजिशन कह रही थी वो सच पे मबनी थी कि हुकूमत
ناکام ہو چکی ہے معیشت چلانے میں، حکومت ناکام ہو چکی ہے اپنے اہداف حاصل کرنے میں، اور حکومت اعداد و شمار کے گورکھ دھندے کے اندر اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے کہ جہاں پر ہمیں بہت سے اہم فیصلے کرنے ہیں کہ کیا یہ معاملہ اسی طرح چلے گا یا اس کا رخ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے کہا گیا کہ جناب آئی ایم ایف کے پاس تو پچھلی حکومتیں بھی گئی تھیں تو ہم بھی چلے گئے تو کیا گناہ کیا؟ آئی ایم ایف کے پاس جانا یقیناً کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ آئی ایم ایف از اے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ فار اینی اسٹیٹ، چونکہ ہر ملک نے آئی ایم ایف کے شیئرز لیے ہوئے ہیں، تو جیسے سینٹرل بینک کسی ملک کے اندر لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے، تو اگر کسی ملک کو ضرورت ہو فائنانسنگ کی تو وہ یقیناً آئی ایم ایف کے پاس جا سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا جس سے ملک کی مالیاتی خود مختاری کو داؤ پہ لگایا جائے، جس سے ملک کی مالیاتی خود مختاری کو گروی رکھا جائے، جس سے اپنے 22 کروڑ عوام کے مستقبل کو گروی رکھا جائے، اس آئی ایم ایف کے معاہدے پر یقیناً اعتراض بنتا ہے اور جائز ہے اور کیا جانا چاہیے، اور اس کی مخالفت بھی کی جانی چاہیے۔ آج ہم یہاں پر کھڑے اس حکومت کے اس اقدام کی مخالفت جو کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو سخت شرائط مانی ہے آئی ایم ایف کی، وہ کیوں مانی ہے؟ اس لیے کہ 3.25 سال میں حکومت اپنے تمام اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں، آج حکومت نے پاکستان کو ایک بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی پھنسا ہوا ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرتے ہیں تب بھی مرتے ہیں، اور اگر معاہدہ نہیں کرتے تب بھی مرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ معاہدہ کرتے ہیں تو 22 کروڑ عوام اور اپنی قومی خود مختاری کی قیمت ادا کرتے ہیں اور اس کو سودا کرتے ہیں، اسے فروخت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ معاہدہ اس شکل میں کیا جانا ایسا ہوگا، میں یہ ایوان کے اندر کہوں گا کہ انشاءاللہ جب ان منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کے قانون پہ ووٹنگ ہوگی تو ہم سب کھڑے ہوں گے تاکہ تاریخ میں یہ نام زندہ رہیں اور لکھے جائیں کہ وہ کون سے پاکستان کی دھرتی سے، اس کے آئین سے، اس کے عوام سے حق ادا کرنے والے لوگ تھے۔ اس حلف کا جو انہوں نے اٹھایا تھا، انہوں نے مخالفت کی تھی یہاں پر کھڑے ہو کے، اور وہ کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا، جنہوں نے اقتدار کے لالچ کے اندر آ کے پاکستان کے غریب لوگوں پر 350 ارب کا مہنگائی کا بم چلایا، اور ہماری آنے والی نسلوں کو قومی خود مختاری کو، مالیاتی خود مختاری کو اپنی نااہلی اور ناکامی کی بدولت آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا۔ اس کے نتیجے میں جو اقدامات حکومت اٹھا رہی ہے، میں اسٹیٹ بینک کے قانون پہ جب وہ آئے گا تفصیل سے بحث کروں گا، لیکن قائد اعظم نے ہمیں انگریز سے آزادی دلائی تھی، عمران نیازی کی حکومت ہمیں آئی ایم ایف کی غلامی کے سپرد کرنے جا رہی ہے۔ اور میں حکومت کے حلیف جماعتوں سے بھی کہوں گا کہ ہمارے آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن خدا را اس مسئلے کو حکومت اور اپوزیشن سے بالا تر ہو کر دیکھیں۔ میری خاص طور پہ ایم کیو ایم سے درخواست ہے کہ آپ غریب اور متوسط طبقے کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ 350 ارب روپے کا جو اضافی ٹیکس لگے گا، یہ غریبوں کی چیخیں نکال دے گا، متوسط طبقے کی چیخیں نکال دے گا، اور پھر اگر یہ ہمارے ذریعے سے، اس ایوان کے ذریعے سے، ایوان سے منظور ہو کے بجٹ میں حصہ بنیں گی یہ تجاویز، تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے وہ آپ کا گریبان پکڑنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آپ ہماری زندگی کے حق کا، آپ ہمارے زندہ رہنے کے حق کا، آپ ہمارے بچوں کو دودھ پلانے کے حق کا، آپ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو دوائیاں دینے کے حق کا، آپ نوجوانوں کو کمپیوٹر لینے کے حق کا، آپ پاکستان کے صنعت کاروں کو ماڈرنائزیشن کے لیے پلانٹ اینڈ مشینری لانے کے حق کا، آپ پاکستان کی زراعت کو، اس کے بیجوں کو مہنگا کر کے تباہ کرنے کے پیکج پہ
کیوں ووٹ دے کر آئے ہیں. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ چاہے وہ ایم کیو ایم ہے, چاہے وہ کاف لیگ ہے, چاہے وہ جی ڈی اے ہے, اور چاہے وہ پی ٹی اے کے نمائندے, پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں. علی محمد صاحب بڑی جذباتی کئی دفعہ باتیں کرتے ہیں. ان جیسے جتنے پی ٹی آئی کے فضل اکبر صاحب ہیں, شیر اکبر صاحب ہیں, ان سے میں کہوں گا وہ بڑا ایک رکھتے ہیں, پس منظر رکھتے ہیں بنیر سے. احسن اقبال صاحب آپ وہ تحریکی پس منظر بھی رکھتے ہیں. احسن اقبال صاحب یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس موقع پر سب کو اپنے ضمیر, اور آپ کے والد صاحب کی کیا شاندار نشانیاں ہیں, روایات ہیں چیئرمین صاحب, آپ کو اپنے چہرے کو سامنے رکھ کے ووٹ دینا ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اگر آپ صرف مجھے اجازت دیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ایس ٹی ہم نے اکراس دا بورڈ 15% سے 17% کر دیا ہے. کوئی بھی چیز پاکستان میں جو کوئی غریب آدمی خریدتا ہے, چاہے وہ چائے کی پیالی پیتا ہے, چاہے وہ محنت کرنے کے بعد صابن کی ٹکی خریدتا ہے تاکہ اپنا ہاتھ دھوئے, وہ نہائے, اپنے آپ کو صاف کرے, چاہے وہ گھر کے اندر بچوں کے لیے چینی لاتا ہے, آٹا لاتا ہے, وہ گھر میں کھانا پکانے کا تیل لاتا ہے, وہ ہر چیز پہ 17% جی ایس ٹی ادا کرے گا. تو جن چیزوں پہ پہلے 15% تھی اب سب 17% ہوگی. اکراس دا بورڈ مہنگائی ہوگی. پھر اس کے بعد جناب چیئرمین آپ یہ دیکھیے کہ جن چیزوں پہ یہ منی بجٹ لایا گیا ہے, میں حکومت کی دانش سے, علی محمد صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ مجھے جواب دیں کہ آخر پاکستان میں اتنی حکومتیں آئیں, پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, ہماری حکومت آئی, اور خود پی ٹی آئی نے بھی 3 بجٹ دیے, ان چیزوں پہ کیوں 0% جی ایس ٹی رکھا گیا؟ ان چیزوں پہ کیوں 5% جی ایس ٹی رکھا گیا؟ ان چیزوں پہ کیوں 8% جی ایس ٹی رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ ہر حکومت یہ سمجھتی تھی کہ یہ چیزیں براہ راست عوام کو متاثر کرتی ہیں, یہ چیزیں براہ راست عوام کی ضرورت کی ہیں, چاہے وہ تعلیم سے تعلق رکھیں, چاہے وہ صحت کے شعبے سے تعلق رکھیں, چاہے وہ زراعت کے شعبے سے تعلق رکھیں, چاہے وہ صنعت کے شعبے سے تعلق رکھیں, چاہے وہ پاکستان کے سروس سیکٹر سے تعلق رکھیں. ان سب کو اس ڈیوٹی کے بوجھ سے بچانا اس لیے ضروری تھا کہ اس کا بوجھ براہ راست عوام پہ پڑتا ہے. تو ایک چیز جس کو آج تک کسی حکومت نے ہاتھ نہیں لگایا, اس کی حرمت کا, عوام کے مفاد کا ہر حکومت نے خیال رکھا. آج پی ٹی آئی کی حکومت 350 ارب روپے کا وہ ٹیکس بوجھ جو کسی حکومت نے آج تک عوام پر منتقل نہیں ہونے دیا تھا, اس کو منتقل کرنے جا رہی ہے. وزیر خزانہ صاحب کی میں نے پریس کانفرنس سنی, میں حیران ہوتا ہوں کہ 21ویں صدی میں اتنے بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ صرف 2 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا عوام کے اوپر اور 350 ارب کی ہم ڈیوٹی واپس کر رہے ہیں. جناب وزیر خزانہ صاحب, آپ 350 ارب کی جو ڈیوٹی واپس لے رہے ہیں, چھوٹ واپس لے رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ 350 ارب کی جو ٹیکس ہے کیا یہ فرشتے ادا کریں گے؟ جب آپ اس کو وڈرا کر رہے ہیں, اس کی ایگزیمپشن کو, تو یہ پاکستان کے عوام ادا کریں گے. تو جناب یہاں پر دودھ کے اوپر ٹیکس, یہاں پہ ڈبل روٹی کے اوپر ٹیکس, یہاں پر کمپیوٹر کے اوپر ٹیکس, یہاں پہ مشینری کے اوپر ٹیکس, یہاں پہ بیماریوں کا علاج کرنے والے ایکوپمنٹ کے اوپر ٹیکس, کتابوں کے اوپر ٹیکس, ہر چیز پر ٹیکس. تو ایک ٹیکس اور لگا دیتے, وہ حماقتوں کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیتے. شاید حماقتوں کے اوپر ٹیکس لگنے سے حکومت کی حماقتوں میں کمی آ جاتی. ہر روز ہم ایک نئی حماقت دیکھتے ہیں. جناب اسپیکر, چیئرمین, یہ بجٹ کی ایک ایک تحریر پڑھیں آپ. حکومت نے جو چیزوں کا انسینٹیو دیا تھا کہ جی زراعت اس لیے ترقی کرے گی کہ ہم زراعت میں میکنائزیشن کو فروغ دیں گے, ہم زراعت میں جو وہ ایکوپمنٹ ہے زراعت کا, اس کو, ٹریکٹرز کو, سیڈز کو, فرٹیلائزرز کو, جن چیزوں کو آپ نے فروغ دینا تھا سب پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے. اسی طرح انڈسٹری کا چیپٹر پڑھ لیجئے, جن چیزوں کو آپ نے مراد دینی تھی, انسینٹیو دینی تھی,
سب کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے, تو آپ کا تو یہ بجٹ ہی ریلیونٹ ہو گیا ہے, کیونکہ اس بجٹ کے اندر جو آپ نے ایک پالیسی فریم ورک دیا تھا, آپ نے اس سے 180 ڈگری کی دوسری سمت کے اوپر یہ 350 ارب کے ٹیکس لگا کے وہ سارے انسینٹیوز واپس لے لیے ہیں. پھر نہ صرف یہ کہ آپ نے 350 ارب کے ٹیکس لگا دیے ہیں, آپ نے تقریباً 250 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ میں کٹوتی کر دی ہے. جناب چیئرمین, حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم 600 ارب سے 900 ارب پہ پی ایس ڈی پی لے کر جا رہے ہیں, جبکہ ہمارے دور میں 1000 ارب تھا. آج 4 سال بعد ہم پھر اس کو 600 ارب کے اوپر لے کر جا رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں کیسے چلے گا سی پیک, کیسے چلیں گے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے, کیسے بنائیں گے آپ ایم ایل 1 جس کے لیے آپ نے اس بجٹ میں وعدہ کیا تھا کہ کراچی پشاور جو مین لائن کا پروجیکٹ ہے, سی پیک کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, جو تقریباً $8 ارب کا پروجیکٹ ہے, جب آپ 250 ارب کی کٹوتی کر رہے ہیں پی ایس ڈی پی میں, کیسے چلے گا وہ منصوبہ؟ آپ بتائیں دیامیر بھاشا ڈیم کیسے بنے گا؟ یہ 250 ارب کی کٹوتی جو ہے یہ تقریباً 2000 ارب کی کاسٹ اوور رن میں قوم کو پڑے گی, کیونکہ جب آپ یہ کٹوتی کریں گے جناب چیئرمین تو وہ پروجیکٹ سست روی کا شکار ہوں گے, وہ پروجیکٹ ڈیلیز کا شکار ہوں گے, اس میں کاسٹ ایسکیلیشن آئے گی. اور حکومت کو یہ نہیں پتا کہ جو 250 ارب یہ ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر رہے ہیں, پاکستان کے عوام کو 2000 ارب سے زیادہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اسی طرح جناب چیئرمین میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی میں ختم کرنے لگا ہوں کہ آج جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2 مختلف نظریات کی جنگ ہے. ایک وہ نظریہ ہے جو صبح شام اپنے قوم کو اور دنیا کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان مافیاز کا ملک ہے, پاکستان کرپشن کرنے والوں کا ملک ہے, پاکستان منی لانڈرنگ کرنے والوں کا ملک ہے, پاکستان سب سے زیادہ چوری کرنے والوں کا ملک ہے. اور ایک وہ بیانیہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اتنا ہی چور ہے جتنی دنیا کی کوئی اور قوم چور ہے, اور اتنا ہی دیانتدار ہے جتنی دنیا کی کوئی اور قوم دیانتدار ہے. ہم ایک نارمل نیشن ہے, خدا کے لیے چلنے دیں اس ملک کو. جس ملک کا وزیر اعظم صبح شام تقریروں میں یہ کہے کہ یہ ملک مافیاز کا ملک ہے, یہ ملک منی لانڈررز کا ملک ہے, یہ ملک کرپٹ لوگوں کا ملک ہے, مجھے بتائیے وہاں پہ کون سرمایہ کاری کرے گا؟ وہاں کون, بس 2 منٹ آخری, اور وہاں پہ کون کاروبار کرے گا؟ تو جناب اسپیکر, ان کی جو حکومت ہے اس کے نتیجے میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی سالمیت کو اس لیے سنگین خطرے ہیں کہ 4 بنیادیں ہوتی ہیں جن پر قومی طاقت کھڑی ہوتی ہے: معیشت, سیاست, سفارت اور معاشرت. اگر آپ معیشت کی حالت دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے پاکستان بدترین قرضوں میں جکڑا جا چکا ہے, گروتھ کمپرومائز ہو گئی ہے, بدترین مہنگائی, بے روزگاری ہے, عوام بے چین اور پریشان ہیں, اور 90% عوام کہتے ہیں ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں. اگر آپ ہماری سفارت دیکھیں تو خود وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات اچھے نہیں, اس لیے آئی ایم ایف سے مدد نہیں مل رہی. وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. نہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ ہمارا دوست ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ چین کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں اور خلیجی ممالک سے کیسے تعلقات ہیں. آج بھارت کشمیر کے اندر مسلمانوں کا خون کر رہا ہے, اور جناب چیئرمین حالت یہ ہے کہ اسلام آباد میں اسلامی وزراء خارجہ کی اس ایوان کے اندر کانفرنس ہوتی ہے اور ہم کشمیر کا نام تک نہیں لے سکتے. یہ پاکستان کی حالت ہے. اور پھر سیاست کی حالت یہ ہے کہ ہر روز محاذرائی, ہر روز درجہ حرارت آپ بڑھا رہے ہیں جس سے کہ پورا گورننس کا نظام پگھل رہا ہے. اور معاشرت یہ ہے کہ آپ نے نفرت اور انتہا پسندی اور ناہمواری اتنی پیدا کر دی ہے کہ پاکستان ایک اور لبنان بن گیا ہے جہاں امیر ہو گیا ہے اور غریب. تھینک یو جی آخری ایک منٹ. تو جناب چیئرمین, آج پاکستان کو لبنان بنا دیا گیا ہے کہ امیر ترین ہو گیا ہے. آپ چلے جائیں شاپنگ پلازاز کے اندر, وہاں پہ ریل پھیل نظر آئے گی امیروں کی. آپ ریسٹورنٹس میں چلے جائیں, امیروں کی ریل پھیل نظر آئے گی. لیکن آپ غریبوں کی بستیوں میں جائیں, وہاں بھوک ہے, وہاں موت ہے, وہاں غربت ہے, وہاں بیماری ہے. آج غریب آدمی
अमीरों के फेंके हुए खानों में से अपने बच्चों के लिए रोटी you. तलाश कर Thank रहा you. है। तो ये वो खतरात हैं जिनसे अगर निकलना है तो मैं सिर्फ एक हल तजवीज Thank करता you. हूं। Thank एक you. हल जी IMF से बचने का एक हल है। जी माइक IMF से बचने का एक हल है और उसकी कुंजी मेरे MQM के भाइयों काफ लीग और GDA के पास है कि आप इस हुकूमत को छोड़ें, हुकूमत तब्दील करें, हम IMF के पास दोबारा जाएंगे और हम एक नया पैकेज लेकर आएंगे। थैंक यू जी सब ऑनरेबल